रूह यार मुकम्मल नावल। वो अरूसी लिबास में मलबूस बेड के बीचों बीच अपने लहंगे को फैलाए बैठी थी। मुस्कुराहट चेहरे से जुदा थी। उसके चेहरे पर उदासी की गहरी लकीरें महसूस हो रही थीं। उसने इंतहाई गैर दिलचस्पी से पलंग पर बिखरी हुई फूलों की पत्तियों को देखा। वो आसपास की सारी सजावट इस तरह देख रही थी, लेकिन उसके दिल की कली बिल्कुल भी ना खिली। वो हद दर्जा मायूस थी। उसकी आंखों में बार बार आंसू आने लगे, जिसे वो छपक छपक कर अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रही थी कि कहीं उसका चेहरा खराब ना हो जाए। लेकिन आंसुओं को बहने का रास्ता मिल गया और उसके गालों पर आंसुओं की मीठी मीठी लकीरें अब दिखाई दे रही थीं। उसने थक हार कर अपना घूंघट हटाया था और वहां बेड पर मौजूद फूलों की पत्तियों को अपने हाथों में लेकर दूर फेंका था। ये सजावट, ये मध्यम रोशनी, कोई एक चीज़ भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज़्बे पैदा नहीं कर सकेगी, ज़ारून अहमद। उसने दिल ही दिल में खुद से खुद कलामी की और थक हार कर अपना सर बेड के क्राउन से टिका दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है। मैंने पहले दिन से ही कह दिया था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आना कभी भी पसंद नहीं करूँगी। और तुमने मुझसे ज़बरदस्ती की। वो रो पड़ी थी, तभी कमरे के लॉक खुलने की आवाज़ आई। वो एकदम से सीधी हो बैठी। उसने अपना घूंघट नीचे गिराया और आंसू साफ करने लगी, ताकि मुकाबिल को अंदाज़ा ना हो कि वो रो रही है। अस्सलाम वालेकुम। भारी गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी तो उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। अनाया, तुम ठीक हो? उसका हौले हौले कांपता वजूद देख ज़ारून अहमद परेशानी के आलिम में उसके पास आया और उसका घूंघट हटाकर उसके माथे को छुआ, जो पसीने से भीग चुका था। हाथ मत लगाओ मुझे। मैं ठीक हूँ या नहीं, तुम्हें इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। ज़ारून की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जो माजी की तलख यादों को भुलाकर पूरे दिल की उसके पास आया था, वो अपने दिल को समझा बुझाकर अनाया की हर गलती को माफ़ करने पर राज़ी था। लेकिन अनाया का यह हठ धर्मी वाला रवैया देखकर उसने गहरी सांस भरी और ज़ब्त की इंतहा पर पहुंचकर वो उसके माथे पर जैसे ही बोसा देने के लिए झुका तो अनाया ने उसके सीने पर अपने दोनों हाथों को जमाकर उसे ज़ोर से धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर दूर हुआ। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैरने लगे। तुमने मुझसे शादी तो कर ली है, लेकिन मुझे कभी हासिल नहीं कर सकोगे। तुम क्या समझते हो, ये सब जोर ज़बरदस्ती करके तुम मेरे दिल में अपने लिए जगह बना लोगे? तो तुम गलती पर हो। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, कल भी करती थी और आइंदा कभी भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। ज़ारून अहमद ने ज़बत से सुर्ख होती आंखों से ये सब कुछ बर्दाश्त किया था और फिर उसे बाजू से दबोच कर बेड पर एक झटके से खड़ा किया। मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? मैं? उसने सीने पर हाथ रखकर जैसे अनाया से तस्दीक चाही थी। अनाया ने अपना हाथ उससे छुड़ाया और चंद कदम दूर हुई। और ज़बरदस्ती की बात कर भी कौन रहा है? मिसिस ज़ारून अहमद, आप तो शादी से पहले ही अपने बॉयफ्रेंड के बिस्तर तक पहुंच गई थीं। सब कुछ याद है या मैं याद दिलाऊं? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारा माजी तुम्हारे सामने खोल कर रख दूं और तुम किसी से नजरें मिलाने के काबिल भी ना रखो। ये ज़ारून अहमद का ज़रफ़ है कि उसने तुम्हारे माजी को सबसे छुपा कर रखा हुआ है। आज अगर तुम्हारा माजी सबके सामने आ जाए तो फिर तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी? इस घर से निकाली जाओगी, किसी का सामना करने के काबिल तक ना रहोगी, किसी से नजरें नहीं मिला पाओगी और मुझे ललकार रही हो तुम, मुझे जो तुम्हारा महरम है। सब कुछ बुला कर आगे बढ़ा है, लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हारी बदतमीजियां एक हद तक बर्दाश्त कर सकता हूँ, समझे तुम? उसने उसका जबड़ा दबोच कर अपने हाथों में लेकर जोर से झटका दिया कि वो बेड पर जा गिरी। वो आगे बढ़ा। अनाया रोने लगी। खुदा का वास्ता है, मुझे माफ़ कर दो। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारी गुर्बत मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं है। अनाया की बात सुनकर ज़ारून ने गहरी सांस भरी और फिर मुस्कुराया था। वो क्या है ना मिस अनाया, कि हमारे यहाँ शादियाँ ऐसे ही होती हैं। ये आपके लंदन यूएसए में होता होगा कि शादी से पहले ही सब कुछ हासिल कर लो और फिर शादी के नाम पर भागो। आज तो तुम्हें कॉपरेट करना ही पड़ेगा, वरना कल किसी को क्या जवाब दोगी कि जब उन्हें हकीकत बताओगी कि तुम्हारे शोर ने तुम्हें धुतकार दिया। उन सवालात के जवाबात दे पाओगी कि क्यों धुतकारा, क्या वजह बनी।
وہ چند لمحے سانس لینے کے لیے رکا اور پھر عنایا کی طرف دیکھنے لگا جو اب باقاعدہ کانپ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل لیا، لیکن عنایا کے چہرے پر اپنے لیے نفرت دیکھ کر اس نے اپنے دل کی نرمی کو دبا لیا اور اس پر جھکنے لگا۔ عنایا کی مزاحمت بڑھنے لگی، لیکن زارون احمد نے آج سوچ لیا تھا کہ وہ محرم ہونے کی خاطر اس سے اپنا حق وصول کرے گا اور آج تمام پردے گرا کر اسے یہ باور کروا دے گا کہ وہ اس کی ملکیت بن چکی ہیں۔ وہ اسے جب چاہے استعمال کرے، وہ اف تک نہیں کر سکتی۔ عنایا کی چیخیں بلند ہونے لگی جسے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر روک دیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اتنا درد تو آپ کو برداشت کرنا ہی پڑے گا، جو درد آپ نے زارون احمد کو اپنی بدتمیزیوں اور بدلحاظیوں کے ذریعے پہنچائی ہیں، اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس پر حاوی ہونے لگا اور اس کے جسم پر اپنی شدتوں کے نشان چھوڑنے لگا۔ عنایا کی مزاحمت دھم توڑ گئی تھی اور وہ کسی کٹی پتنگ کی مانند اس سے دور ہو کر اب زاروں کے تار رو رہی تھیں۔ زارون احمد نے اپنے کپڑے بدل کر پرسکون انداز میں بیڈ پر لیٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور ایک آنکھ دبائی تھی۔ اب آپ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی مسز زارون احمد، شادی کی پہلی رات مبارک ہو، اور ہاں، آپ کا تحفہ تو میں دینا ہی بھول گیا۔ وہ ایک جست لگا کر بیڈ پر سے اٹھا اور اپنی شیروانی سے ایک مخملی ڈبیا نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ انگوٹھی اس وقت سے لے رکھی ہے جب تمہیں دل میں بس آیا تھا۔ یوں دینا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن آج یوں ہی سہی۔ اس نے اس کی ہتھیلی اپنے ہاتھوں میں تھامی، اسے کھولا اور ایک جھٹکے سے مخملی ڈبیا اس کے ہاتھ پر رکھ کر ہتھیلی بند کر دی۔ پسند آ جائے تو پہن لینا، ورنہ اسی طرح بند رہنے دینا، کبھی نہ کبھی تو کھولنی ہی پڑے گی نا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے بیڈ کے کنارے لیٹ گیا اور لائٹ بھی بند کر دی۔ اور ہاں، پلیز اگر رونا ہو نا تو صوفے پر جا کر رو لو، جب دل بھر جائے تو بے شک بیڈ پر آ جانا۔ ویسے بھی ہمارے درمیان اب کوئی پردہ تو رہا نہیں ہے جو وہاں جا کر مجھے یہ ثابت کرو گی کہ تم میرے ساتھ بستر تک نہیں شیئر کر سکتی، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے درمیان بستر شیئر ہو چکا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے دوبارہ لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند میں کھو گیا اور عنایا کی تو جیسے زندگی ہی تنگ ہو گئی تھی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور کبھی تمہیں اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گی، وہ چلائی تھی، لیکن زارون احمد مزے سے سو رہا تھا۔ اس نے مرے مرے قدموں سے اپنے قدم نیچے رکھے اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ بھاری لہنگا اتارا، جیولری وہ پہلے اتار کر بیڈ روم میں جگہ جگہ پھیلا چکی تھی۔ اس نے آرام دہ سا سوٹ پہن کر دوبارہ سے بیڈ کی طرف دیکھا تھا اور پھر صوفے پر جا کر ٹک گئی تھی۔ کافی دیر تو اسے صوفے پر نیند ہی نہ آئی، پر اب رو رو کر وہ خود بھی تھک چکی تھی، اس لیے اس نے کروٹیں بدل بدل کر بالآخر اپنی آنکھوں کو راضی کر ہی لیا تھا کہ وہ نیند سے گلے مل سکیں، اور یوں وہ کچھ ہی گھنٹوں بعد گہری نیند میں ڈوب گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ بدتمیز اتنا نہیں ہے، کوئی سو رہا ہے تو پردے نہیں اٹھاتے۔ اس نے باقاعدہ اٹھ کر زارون احمد کو دیکھا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے اپنے دوپٹے کی تلاش میں نظر دوڑائی اور اپنا دوپٹہ پھیلا لیا۔ آنکھیں مسل کر اس نے اپنی آنکھوں کو کھولنے کے قابل کیا۔ گڈ مارننگ مائی ڈیئر وائف، زارون احمد وہی سے معنی انداز میں مسکرا کر ہاتھ ہلاتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ گڈ مارننگ مائی فٹ۔ اس نے صوفے سے قدم نیچے رکھے اور جیسے ہی آگے بڑھی تو ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ اس کی اپنی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کے پاؤں میں چبھ گئی تھیں۔ سنبھل کر، کیا کرتی ہیں آپ بیگم صاحبہ؟ اتنا غصہ کہ خود کا ہی نقصان کر لیا۔ زارون احمد بیڈ پر اٹھ کر وہاں زمین پر پھیلی جوجری سے بچ بچا کر اس کے پاس آیا تو اپنے پاؤں کو تھام کر ایک بار پھر سے صوفے پر بیٹھے کر آ رہی تھی۔ اوہ لائیے دیجیے، مجھے دیکھنے دیجیے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ زارون نے اس کا نرم و ملائم اور نازک سا پیر پکڑ کر معائنہ کرنا چاہا تو اس نے اپنے پاؤں کھینچ لیے۔ ضرورت نہیں ہے، میں خود سب کر سکتی ہوں، مجھے آپ کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں ہے، اس نے انگلی اٹھا کر کہا تو زارون ہنس پڑا۔ فی الحال غصہ تھوک دیجیے اور مجھے دیکھنے دیجیے، ورنہ ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ آپ کے کان کے نیچے رسید کریں گے تو سارے ہوش و حواس آپ کے واپس آ جائیں گے۔ زارون نے بظاہر ہنستے ہوئے نرم سے لہجے میں کہا، لیکن اس کی یہ بات سن کر وہ اپنی جگہ جم سی گئی۔ آپ آپ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ وہ چلائی۔ نہیں، ابھی اٹھایا کہاں ہے، صرف وارننگ دے رہا ہوں۔ اپنا پیر دکھائیے ورنہ پھر ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔
کیونکہ آپ وہ گائے ہیں جو سیدھی لکڑی سے ہانکی نہیں جاتی، ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ مثال سن کر انایا کی آنکھیں جیسے پھیل سی گئیں۔ یہ کس لہجے میں آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور یہ کیسی عجیب و غریب مثال دی ہے؟ کیا میں گائے نظر آتی ہوں؟ زارون ہنس پڑا تھا اور باتوں ہی باتوں میں اس نے اس کا پاؤں تھام کر کانچ کا ٹکڑا نکالا تھا کہ وہ چیخ اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا، لیکن وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو گائے پسند نہیں آیا تو بھینس صحیح، میری مثال میں آپ گائے کی جگہ بھینس لگا دیجیے گا۔ اسے فرسٹ ایڈ باکس سے روئی نکال کر اس کا تھوڑا سا خون صاف کیا اور سنی پلاس لگا دی۔ اب شاباش، اٹھ کر باہر آ جائیے، اور ہاں، باہر آنے سے پہلے یہ جیولری سمیٹنا نہ بھولیے گا، کیونکہ میں تو آنکھیں کھول کر چلتا ہوں لیکن شاید آپ آنکھیں بند کر کے چلتی ہیں۔ رات کو آپ کا یہ پھیلایا ہوا گند صبح آپ کو ہی زخمی کر گیا ہے۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ میری بات؟ وہ طنزیہ لہجے میں اس کے چہرے کو تھپ تھپا کر باہر نکل چکا تھا، اور انایا کا دل چاہا کہ وہ اپنے برابر میں رکھا فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے تاکہ اس کی عقل ٹکانے آ جائے۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میرے سامنے خود کو ہیرو ظاہر کر کے میرا دل جیت لے گا؟ ہیرو مائی فٹ! انایا نے بلند آواز میں کہہ کر ہاتھ مار کر وہ فرسٹ ایڈ باکس بھی صوفے سے نیچے گرایا، لیکن پھر چن جلا کر اس نے جلدی جلدی ساری جیولری اٹھا کر جیولری باکس میں رکھی، ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کو ڈسٹ بن میں پھینکا، تیار ہو کر باہر آ گئی، اور ان تمام چیزوں میں اسے آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ واہ، میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ زارون کو ناشتہ کرتے کرتے اچھوس سا لگ گیا۔ انایا نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا ہوا زارون بیٹا، کچھ پھنس گیا؟ ہاں بس پھنس گیا تھا، لیکن میں نے نوالا اتار لیا ہے۔ اس نے غور سے انایا کو دیکھتے ہوئے جملہ ادا کیا تو انایا کی مٹھیاں بھینچ گئی تھیں۔ آنٹی، اگر آپ برا نہ مانے تو میں امی کے ساتھ ان کے پورشن میں چلی جاؤں؟ یہ سن کر زارون ہنس پڑا تھا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ نئی نویلی دلہن کو پریشان کر رہے ہو؟ زارون کی والدہ نے اس کا کان پکڑا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ ٹھیک ہے، نہیں ہنستا، لیکن اپنی بہو کو بھی تو سمجھائیے کہ اس کا میکا اتنا دور نہیں ہے جتنا وہ جانے کے لیے مچل رہی ہے۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے جسے اس نے چھپک چھپک کر اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی۔ تم نہیں سمجھو گے لڑکیوں کے جذبات، چاہے گھر میں برابر ہو یا ایک گلی میں، میکا میکا ہوتا ہے۔ زارون کی والدہ نے اسے گھورا اور انایا کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ بیٹا ناشتہ کر لو، تمہاری والدہ بھی وہاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ مسکرا کر کھڑی ہوئی اور تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اپنے پورشن میں آئی۔ جہاں اس کی والدہ اپنی باہیں پھیلائیں تو وہ ان کے گلے سے لگ کر رو پڑی تھیں۔ کیا ہوا بیٹا، تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ جب اس کی ہچکیاں بند گئیں تو اس کی والدہ نے فکر مندی سے اس سے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، آپ کی یاد آ رہی تھی بس۔ وہ ہنس پڑی تھیں۔ اچھا ایسا ہے، لیکن تم نے کبھی اظہار تو نہیں کیا؟ وہ حیران ہوئیں تو انایا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ امی میں سونا چاہتی ہوں، سر میں درد ہے۔ ہاں ہاں بیٹا جاؤ، ناشتہ تو کر لیا نا تم نے؟ انایا نے کچھ بھی نہ کہا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا اور بیڈ پر اوندھے لیٹی ایک بار پھر سے آنسوؤں سے رونے لگی۔ اسے لگا تھا کہ وہ شخص اس کی یہ نفرت بھری باتیں سن کر رک جائے گا، اس سے دور ہو جائے گا، لیکن اس شخص نے رات کو اس کی ذات کی دھجیاں اڑا دی تھیں اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے جسم کا مالک بن کر اسے دو کوڑی کا کر دیا تھا۔ آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسے وہ سارے منظر یاد آنے لگے جس کی وجہ سے وہ زارون سے نفرت کرتی تھی، اور اب وہ اس کی زندگی کا ساتھی بن کر اس کے دل کو دہلا کر شاید زندگی بھر کے لیے اسے آنسو ہی دینا چاہتا تھا۔ اس نے کب سے اپنی آنکھیں بند کر کے ان لمحات کو یاد کیا جب اسے زارون سے نفرت ہوئی، اور آج تک وہ نفرت برقرار تھی۔ چند مہینے پہلے مراد ہاؤس میں تمام لوگ میز کے گرد جمع ہو کر ناشتہ کر رہے تھے۔ زارون سربراہی کرسی کے برابر میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ جب سیڑھیوں پر ہیل کی ٹک ٹک سنائی دی۔ زارون سمیت تمام لوگوں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے۔ انایا ٹاپ اور جینز پہن کر کھلے بالوں کے ساتھ جدید میک اپ کیے، چشمہ سر پر ٹکائے، بیگ کندھے پر لٹکائے بغیر دوپٹے کے چلتی ہوئی آ رہی تھیں۔ نفیسہ بیگم بھی ایک لمحے کے لیے ٹھہر سی گئیں۔ انہیں اپنی بیٹی سے اس قسم کی امید بالکل بھی نہ تھی کہ وہ اتنا بے باک اور کھلا لباس پہن کر بغیر دوپٹے کے یونیورسٹی جائے۔
आज उसका यूनि में तीसरा दिन था और उसने मुराद हाउस के तमाम लोगों को खुले मुंह के साथ उसे देखने पर मजबूर कर दिया था। अनाया बेटा, कहाँ जा रही हो? ताई जान ने नरमी से उसे पुकारा तो उसने बेजारी से उनकी तरफ देखा। ताई जान, आज हमारी यूनिवर्सिटी में मुशायरा है, वहीं जाने की तैयारी है। उसने बेधड़क कहा तो जारून ने आईब्रो इकट्ठे करके अपनी वालदा की तरफ देखा। ज़ारून बेटा, तुम जा रहे हो ना ऑफिस, जाओ अनाया को यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दो। उन्होंने किसी मसलहत के तहत ही ज़ारून को भेजा। जी अम्मी, वो ये कहकर अपना वॉलेट और फ़ोन उठाते हुए कोट को दुरुस्त करते हुए बाहर निकला और उसकी तरफ देखे बगैर बंगले के बैरूनी दरवाजे की तरफ आ गया। अनाया भी उसके पीछे टक टक करती हुई चलने लगी। तभी वो झटके से मुड़ा और सीने पे बाजू लपेट कर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। मिस नाया हमदानी, आप मेरे साथ इस हुलिये में बाहर नहीं जा सकती। अनाया अपनी जगह साकत हुई थी। इस हुलिये से क्या मतलब है मिस्टर ज़ारून अहमद आपका? इस हुलिये में क्या ख़राबी है आखिर? वो चंचलाई थी। अगर आपको मेरे साथ जाना है तो शॉल लेनी होगी, वरना फिर आप यहीं बैठी रहें, मैं ऑफ़िस के लिए वैसे भी लेट हो रहा हूँ। उसने हुक्म सादर करते हुए अपने हाथ में मौजूद घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई और फैसलाकुन लहजे में कहा। तो अनाया सर से लेकर पैर तक छल बुन गई। देखिए मिस्टर ज़ारून, अगर आपको लेट हो रहा है तो आप शौक से जाएँ। वैसे वैसे भी मुझे आपके साथ नहीं आना था, मुझे अकेले ही यूनिवर्सिटी जाना था। ये तो ताई-जान की वजह से मैं आपके साथ आई हूँ। आप शौक से ऑफ़िस जाइए, मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगी, वो भी बगैर शॉल के, क्योंकि आप कोई भी नहीं लगते मेरे जो मुझ पर हुक्म सादिर करें। ज़ारून का बस नहीं चल रहा था कि वो उस लड़की का गला ही दबा दे, जिसकी कैंची की तरह चलती ज़ुबान उसे गुस्सा दिला रही थी। देखिए मिस अनाया मुराद, हाउस की औरतें इस तरह बाहर नहीं जाती। दुपट्टा लाज़मी होता है, पूरे जिस्म को ढका हुआ या सर पर ज़रूर। लेकिन आप उन दोनों में से किसी पर भी पूरी नहीं उतर रही हैं। अगर आप शॉल लेकर नहीं आएँगी तो मैं भले ही ऑफ़िस से लेट हो जाऊँ, लेकिन आपको इस हुलिये में बाहर जाने भी नहीं दे सकता। आखिर को घर की औरतें घर के मर्दों की इज़्ज़त होती हैं। उनकी गैरत को ललकारने वालियों को मर्द अपने जूतों की नोक पर रखते हैं। ज़ारून अहमद का ठोस लहजा सुनकर अनाया के तन बदन में आग लग गई थी। उसने अपने पाँव पटकने थे, जानती थी कि वो अपने फैसले से पीछे हटने वाला नहीं है। और ये लिबास उसने आज खास कर ज़ारून अहमद को नीचा दिखाने के लिए पहना था। लेकिन वो ज़ारून अहमद ही क्या, जो किसी के सामने झुक जाए या अपनी हार मान ले। अनाया ने परस से शॉल का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला था और खुद पर लपेट लिया था। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अब आप आ सकती हैं, अब मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसका टॉप छुप गया था, पर अनाया ने गाड़ी में बैठकर जब शीशे में अपना ये हुलिया देखा तो उसे सख्त कोफत हुई थी। गाड़ी जल्दी चलाएं, मैं यूनिवर्सिटी से लेट हो रही हूँ। गाड़ी है, हवाई जहाज़ तो नहीं जिसे उड़ा कर ले जाऊंगा। इतनी ही स्पीड से चलेगी जितनी स्पीड से सड़क पर चल सकती हैं। ज़ारून अहमद ने भी दू बदू जवाब दिया। गाड़ी एक झटके से यूनिवर्सिटी के आगे रुकी तो वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और फिर उसने बाकायदा तौर पर शॉल उतार कर ज़ारून के सामने तह करके दोबारा अपने बैग में रखी और विक्ट्री का निशान बनाकर अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। ज़ारून का मुंह खुला खुला रह गया। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। लेकिन आज रात को जो तुम्हें सरप्राइज़ मिलने वाला है, उसके बाद तो तुम अपने इस अमल के लिए पछताओगी। वो अपने ग्लासेस चढ़ाकर दोबारा गाड़ी की ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज़ करने लगा और सन से गाड़ी भगा कर ले गया। अनाया ने पीछे मुड़कर हंसते हुए देखा और फिर अंदर की तरफ कदम बढ़ाए, जहां समीर उसका इंतज़ार कर रहा था। वाओ! यू आर लुकिंग सो कूल यार। वैसे किसके साथ आई हो? अनाया का मूड एकदम से फीका पड़ गया। कज़न है यार, छोड़ो, उसे याद करके ही मेरा मूड ख़राब हो जाता है। आओ हम यहाँ यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में बैठकर बातें करते हैं। सुंदस ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया था और वो आज के मुशायरे से मुतालिक डिस्कस कर रहे थे। समीर की नज़रें बार बार फिसल कर अनाया के वजूद पर पड़ रही थीं और सुंदस ने मुस्कुराते हुए उसे कई बार टोका था। तभी समीर ने उसे मैसेज किया था, यार ये लड़की कसम से आफत है, इसे किसी तरह मुझे एक दिन के लिए अवेलेबल कर दो प्लीज़ यार। पहले इसका जायका खुद चखूंगा और इसके बाद दूसरों के आगे पेश करूंगा। सुंदस उसका मैसेज पढ़कर मुस्कुराई तो अनाया ने उसके मोबाइल में झांकना चाहा। क्या बात है, कब से मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रही हो? मुझे भी तो बताओ ना। सुंदस ने उसका ध्यान दूसरी तरफ लगा दिया।
نہیں یار، کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی لطیفہ تھا۔ چلو آؤ اس طرف چلتے ہیں، سب لوگ وہیں جا رہے ہیں۔ اس نے انایا کا ہاتھ تھام کر ہائی ہیلز کے ذریعے کھڑے ہونے کی کوشش کی اور پھر سمیر اور انایا کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے یونیورسٹی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ یونیورسٹی سے جیسے ہی گھر واپس آئی تو تمام گھر والے تیار نظر آ رہے تھے۔ وہ حیران ہوئی، کہیں کسی شادی پر جا رہے ہیں کیا؟ اس نے بیگ وہیں رکھا اور پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ تائی جان نے مسکراتے ہوئے اس کی بالائیں لیں۔ میری جان، ہم کہیں نہیں جا رہے، بلکہ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ انایا کو اچھو سا لگ گیا اور وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ کیا مطلب سرپرائز، وہ بھی میرے لیے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آج میرا برتھ ڈے تو نہیں ہے۔ وہ مراد ہاؤس کی سب سے زیادہ ہر طرف ضدی اور باغی لڑکی تھی، جس نے اپنی ماں کے فیصلے کے خلاف جا کر یونیورسٹی میں ایڈمیشن تو لے لیا تھا، لیکن پھر اپنی حرکتوں سے مزید ان کا سر جھکانے کے قریب تھی۔ نفیسہ بیگم کے شوہر ہمدان صاحب بیرون ملک رہائش پذیر تھے اور انہوں نے انایا کی کچھ سال پرورش وہاں لندن میں ہی کی تھی کہ کاروبار میں نقصان ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ماں بیٹی تو واپس پاکستان آ گئی، لیکن ہمدان صاحب وہیں رہ گئے۔ ماحول کے فرق کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ضدی اور ہٹ درم تھی۔ انایا کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس کے دادا مرحوم نے اپنے مرنے سے پہلے دونوں بیٹوں کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے زہرون اور انایا کی منگنی طے کر دی تھی۔ نہیں بیٹا، تمہارا برتھ ڈے تو شاید مجھے یاد نہ ہو، لیکن آج تمہاری اور زہرون کی منگنی ہے۔ تمہارے کمرے میں ڈریس، جیولری سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ جاؤ، جا کر کپڑے بدلے اور لان میں آ جاؤ، وہاں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تمہارے بغیر منگنی تو نہیں ہو سکتی نا؟ یہ سننا تھا کہ وہ اپنی جگہ چمسی گئی۔ امی، یہ سب کیا ہے؟ وہ کمرے میں آ کر ہر چیز تہس نہس کرنے لگی۔ جب اس کی والدہ شور سن کر اندر آئیں تو وہ ان پر چلانے لگی۔ آرام سے بات کرو، پہلے ہی میری ناک کٹوا دی ہے۔ حرکتیں تمہاری ایسی ہیں، ایسے میں اگر وہ تمہیں پھر بھی اپنی بہو بنا رہے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے۔ جس قدر بے باکی کا مظاہرہ تم کر رہی ہو، یہاں ہمارے خاندان میں تمہیں کوئی نہیں اپنائے گا سوائے زارون احمد کے۔ چپ چاپ لباس پہنو اور نیچے آ جاؤ، میں تمہاری کوئی فضول بکواس نہیں سنوں گی۔ اور اگر اپنے بابا کا سہارا لینے کی کوشش کی تو پہلے ہی میں نے ان کا وائس نوٹ تمہارے موبائل پر بھیج دیا ہے، وہ سن لینا۔ اس نے غصے میں موبائل میں وائس نوٹ کھولا تو اس کے بابا نے اسے یہی کہا تھا کہ اس کی منگنی بچپن سے زارون احمد سے طے ہو چکی ہے اور وہ انہی کے گھر کی بہو بنے گی۔ یہ سننا تھا کہ وہ آپے سے باہر ہو گئی اور اس نے ڈریسنگ پر پڑی ساری چیزیں نیچے گرا دیں اور 15 منٹ تک پلک پلک کر رو پڑی تھیں۔ اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو زارون احمد اندر داخل ہوا۔ انایا نے اپنے آنسو صاف کیے اور انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں آگے آئی۔ تم کیا سمجھتے ہو تم مجھے اپنے قابو میں کر لو گے؟ یہ منگنی صرف ایک کچا دھاگا ہے جو جلد ہی ٹوٹ جائے گا اور تم دیکھو گے کہ انایا اپنے وعدے میں کتنی پکی ہے۔ اس نے نفرت سے کہہ کر اپنا سر چٹکا اور لباس اٹھا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ بیوٹیشن اسے تیار کرنے کے لیے پہلے سے موجود تھی۔ اس کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ وہ جیسے ہی لان میں آئی تو زارون احمد جیسے اسے دیکھ کر مبہوت سا ہو گیا۔ وہ فوراً سے اس کی طرف بڑھا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ وہ اسے لے کر لان میں بنے اسٹیج پر لے آئے، لیکن انایا نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ زارون کو سبکی کا احساس تو ہوا، لیکن اس نے اپنی مسکراہٹ کے پیچھے اس سبکی کو چھپا لیا اور اس کے ساتھ چل کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اور اپنے حسن کا خراج بھی وصول کرنا چاہتی ہیں۔ غرور ویسے آپ کو جچتا بھی ہے۔ زارون نے معنی خیز نگاہوں سے کہتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ منگنی کی رسم شروع ہو چکی تھی اور انایا کا دل جیسے ڈوب سا گیا تھا۔ زارون کو انگوٹھی پہناتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر ایک ایسا جملہ کہا تھا جسے سن کر زارون اپنی جگہ جم سا گیا۔ یہ کچا دھاگا جلد ٹوٹ جائے گا اور میں آپ کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔ زارون احمد کے لبوں کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ مجھ سے رشتہ توڑ کر کس سے چھوڑیں گی آپ مس انایا؟ اس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میرے خوابوں کے شہزادے سے جو آپ تو ہرگز نہیں ہیں اور آپ جلد میرے منظرنامے سے ہٹ جائیں گے۔ انایا نے سیدھی ہو کر مہمانوں کی طرف دیکھ کر دل چھلی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے زارون احمد کو جواب دیا تھا۔ زارون احمد نے افسوس سے سر جھٹکا۔ کہیں میں نے غلطی تو نہیں کر دی؟
لیکن مہمانوں کو باتیں کرنے کا موقع دیے بغیر وہ مسکرایا تھا۔ البتہ اس کا دل کسی انہونی کی خبر اسے پہنچا رہا تھا۔ جی جی میں نکل رہا ہوں، آپ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ لنچ بریک کے وقت سے فون آیا تھا کہ اس کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے آنے والے شدید ٹریفک میں پھنس گئے تھے اور ایک یونیورسٹی کے سامنے روڈ پر ان کی گاڑی موجود تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں وہیں پہنچ جاتا ہوں۔ دوسرا راستہ میرے علم میں ہے، اسی راستے سے میں یونیورسٹی کے اندر آ جاتا ہوں۔ وہاں کیفیٹیریا میں بیٹھ کر میٹنگ کر لیں گے۔ کوئی بات نہیں، یوں تو یوں صحیح، لیکن یہ سارے معاملات ہمیں آج ہی طے کرنے ہوں گے۔ کمپنی کے حق میں یہی بہتر ہے۔ وہ میٹنگ کے لیے یونیورسٹی پہنچ گیا تھا۔ اس کی میٹنگ کامیاب رہی تھی۔ سامنے والی پارٹی کو زارون احمد کا یہ نرم گیسچر بہت پسند آیا تھا اور انہوں نے اس سے معاہدہ کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ جیسے ہی کیفیٹیریا سے باہر نکلا تو اس کی نظر یونیورسٹی کے گارڈن میں موجود چیئر پر پڑی تھی، جہاں انایا سمیر اور اس کے دوستوں کے ساتھ بیٹھی گفتگو کرتے ہوئے ہنس کر ان کے ہاتھوں پر تالی مار کر بے باکی سے ان کے درمیان بیٹھی موضوع بنی ہوئی تھی۔ اس کے لباس، اس کا جھلکتا جسم، زارون احمد کا غصہ ساتویں آسمان تک پہنچا گیا تھا۔ آج میں ذرا جلدی آفس کیا آ گیا، اس میڈم کو تو بہانہ مل گیا۔ ابھی سے یاد دلاتا ہوں کہ وہ کسی کے نام سے منسوب ہو چکی ہیں۔ اسے اپنی آنکھوں پر گلاسز چڑھائے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا انایا کے سر پر جا پہنچا۔ انایا نے اسے بے وقت وہاں دیکھا تو اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ وہ دبے دبے غصے میں چلایا اور اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن انایا نے اس کا ہاتھ پوری طرح جھٹک دیا۔ مسٹر زارون احمد، اپنے کام سے کام رکھیے، میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا دھاری نبھانے کے لیے میں نے آپ سے تعلق تو رکھ لیا ہے، لیکن ہاں، ان سے ملیے، مسٹر سمیر۔ یہ میرے سو کالڈ فیانسی ہیں جن سے میری منگنی جلد ٹوٹنے والی ہے۔ اور مسٹر زارون، یہ سمیر ہے، میرا بوائے فرینڈ۔ زارون کی آنکھوں میں انگارے بھڑکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا، انگلی اٹھا کر اس نے انایا کی طرف دیکھا۔ تم پچھتاؤ گی، تم ضرور پچھتاؤ گی۔ مجھے نیچا دکھانے کے لیے تم نے اپنی زبان کے جوہر دکھائے ہیں، تم اپنی زبان سے ادا کیے گئے الفاظ کا نقصان ضرور بھرو گی۔ وہ غصے میں اسے کہہ کر وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ انایا نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے دور جاتے دیکھا۔ کون تھا یہ اتنا رعب دکھا رہا تھا تم پر؟ بس ہے ایک خاندان کا سر پھرا، خواہ مخواہ میرے متھے لگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں ابھی اس سے 2 قدم آگے ہوں، اسے لفٹ نہیں کرواتی۔ یہاں بھی اپنی بڑکیں دکھانے کے لیے آ گیا۔ کیسا سیدھا کیا میں نے اسے۔ ویسے کل کا تو تم لوگوں کا کیا پلان ہے؟ سندس، تمہاری بہن کی مایوں کون سے ہوٹل میں ہیں؟ تم سب آؤ گے نا؟ کون سا ڈریس پہنو گے؟ میرے پاس یلو ڈریس ہے۔ تمام لوگوں کی توجہ وہ ہٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی، البتہ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ کہنے کو تو اس نے زارون احمد کو للکار لیا تھا، اب آگے وہ کیا کرنے والا تھا اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ سمیر سے اس کی صرف دوستی تھی۔ زہرون احمد کو محض جلانے کے لیے اس نے سمیر کو اپنا بوائے فرینڈ ثابت کیا تھا تاکہ وہ خود ہی اس کا پیچھا چھوڑ دے، لیکن آگے جو کچھ ہونے والا تھا وہ انایا کی زندگی کو یکسر بدل دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ یلو کلر کی سلیو لیس فراک میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زارون احمد وہاں میز پر بیٹھا ڈنر کر رہا تھا جب وہ سہج سہج کر سیڑھیاں اترتی ہوئی اس کے بالکل برابر سے گزر کر ڈرائیور کو آواز دینے لگی۔ تائی جان اور چچے جان نے انایا کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا، کہاں جا رہی ہو؟ تائی جان کا سوال سن کر اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ دوست کی بہن کی مایوں ہیں، وہیں جا رہی ہوں۔ زارون بیٹا، اسے چھوڑ دو، اکیلے کہاں جائے گی؟ رات کی 10 بج رہے ہیں۔ زارون نے پلیٹ سے آخری نوالا اپنے حلق میں اتارا اور اس کی طرف دیکھے بغیر نفی میں سر ہلایا۔ امی، میں بہت تھک گیا ہوں، ڈرائیور ہے نا، اکیلی کہاں ہے؟ چمچ زور سے پلیٹ میں مار کر وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ انایا مسکرائی تھی، اس کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ وہ بلبلاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، مجھ سے زبردستی کرنے والے اب مجھ سے دور بھاگیں گے۔ اس نے خود کلامی کی اور اپنا دوپٹہ کندھے سے سیٹ کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ مطلوبہ ہوٹل پہنچ چکی تھی، لیکن وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تبھی اسے سندس آتی ہوئی دکھائی دی۔ یار، موسم بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے مایوں کینسل ہو گئی ہیں اور ایک دوسرے حال میں رکھی گئی ہیں۔ میں گاڑی لے کر آتی ہوں، تب تک میں نے تمام مہمانوں کو ہوٹل کے روم نمبر 45 میں ٹھہرایا ہوا ہے۔ تم ایک کام کرو، وہاں چلے جاؤ، وہاں انتظار کرو، میں کال کروں تو پھر نیچے آ جانا، وہاں سے ہم دوسرے ہوٹل چلے جائیں گے۔ انایا نے سر ہلاتے ہوئے روم نمبر 45 کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے تھے،
لیکن جیسے ہی وہ اندر آئی تو کسی نے دروازہ لاک کیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ایک دم سے جیسے اچھل پڑی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف سمیر موجود تھا، جو گھریلو حلیے میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ سمیر، تم تیار نہیں ہوئے؟ اور یہ کمرہ کیوں لاک کیا ہے؟ یہاں بہت گرمی ہو رہی ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ لڑکی تھی، گھبرا گئی تھی۔ ایسے کیسے باہر جانے دوں؟ اتنے دنوں سے انتظار کر رہا تھا کہ کوئی شکار ہاتھ میں آئے، اور آج تم ہاتھ میں آ گئی ہو۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف ڈالا، اسے بیڈ پر دھکا دے کر اس پر حاوی ہونے لگا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ انایا پھٹی پھٹی نگاہوں سے سمیر کو دیکھ رہی تھی اور ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسی تم سمجھ رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ سمیر کوئی اور جسارت کرتا، کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور زارون احمد کا ہاتھ اس کے گلے تک پہنچا تھا۔ پھر سمیر کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مراد ہاؤس کی ایک لڑکی کی عزت پر نظر ڈالتے ہوئے؟ ہاں؟ وہ بری طرح اسے پیٹ رہا تھا۔ انایا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے سینے پر پھیلائے شدت سے کانپنے لگی۔ زارون، چھوڑ دو اسے، مر جائے گا وہ۔ جب وہ مار مار کر تھک چکا تو اس نے کڑی نگاہوں سے انایا کی طرف دیکھا تھا اور پھر اسے اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں جکڑ کر وہاں سے جانے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ شدت سے رونے لگی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ میں نے تمہیں یونیورسٹی میں کچھ نہیں کہا تھا، لیکن تم مجھے نیچا دکھانے کے لیے اتنی حد تک گر سکتی ہو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ پر اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، اور پوری شدت سے ملے گی۔ تم بس دیکھتی جاؤ کہ زارون احمد کیا کیا کر سکتا ہے۔ وہ تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے گھر لایا تھا۔ تمام گھر والے سو چکے تھے سوائے نفیسہ بیگم پہ، جو اپنے کمرے میں ٹہل کر اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھیں۔ تبھی زارون نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا اور اسے اس کے کمرے میں پہنچا کر دم لیا تھا۔ اگلی صبح کا انتظار کرو، بس آج کا دن ہے تمہارے پاس۔ تمہاری آزادی کا اس کے بعد تم میری قید میں آ جاؤ گی، اور پھر میری قید سے تم نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ زارون نے غصے میں کف اڑاتے ہوئے اس سے کہا اور زوردار انداز میں دروازہ بند کر کے باہر کی طرف لوٹ گیا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر وہ بکھری بکھری سی دکھائی دینے لگی۔ تبھی زارون نے گلا کھنکار کر تائی جان یعنی اپنی والدہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ امی، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور انایا کا نکاح ہو جائے۔ یہ سننا تھا کہ انایا اپنی جگہ دھنگ سی رہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ ابھی اس کی پڑھائی باقی ہے، وہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہے اور تم اسے قید کرنا چاہتے ہو۔ پڑھائی نکاح کے بعد بھی ہو سکتی ہے، میں اسے روکوں گا نہیں۔ وہ یونیورسٹی آ جا سکتی ہے، میں اتنا ظالم نہیں ہوں جتنا مجھے سمجھا گیا ہے۔ اس نے چتاتی ہوئی نگاہوں سے انایا کی طرف دیکھا تو وہ اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ اور پھر زارون احمد نے ایک ہفتے کے دوران نہ صرف نکاح پر سب کو آمادہ کر لیا تھا، بلکہ رخصتی بھی ہو گئی تھی، اور وہ رخصت ہو کر دلہن بن کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ زارون پورے دل کے ساتھ اسے اپنانے کے لیے آگے آیا تھا، لیکن انایا نے ایک بار پھر سے زہر اگل کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہیں۔ ان کی شادی کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن وہ دونوں ایک ہی چھت تلے اجنبیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ تم یونیورسٹی کب جوائن کر رہی ہو؟ زارون نے اسے چھت پر اکیلے بیٹھے دیکھ کر اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ جو سیمنٹ کے بینچ پر بیٹھی اداسی سے آسمان کو تک رہی تھی، آواز پر چونک کر پیچھے پلٹ کر دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ زارون نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے دوبارہ بینچ پر واپس بٹھایا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم آخر مجھے شوہر کا درجہ کیوں نہیں دینا چاہتی؟ کوئی وجہ ہے، کوئی بات ہے تو بتا دو، میں تمہیں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا، چھوڑ دوں گا۔ پر بلا وجہ کی نفرت کیوں ہے؟ انایا نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد بھی انایا کا دل اس کے لیے نرم نہیں پڑا تھا، حالانکہ زارون پورے دل سے اس کی طرف بڑھا، پر ہر بار اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا کر کمرے میں گونج پیدا کر رہی تھیں۔ انایا اپنے بیگ میں کپڑے ڈال رہی تھی جیسے وہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ کہاں جا رہی ہو؟ زارون نیند سے جاگ چکا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر بے پناہ غصہ تھا۔ جہاں میرا دم نہ گھٹے۔
آپ کی قید سے دور۔ ویسے بھی مجھ سے ترس کھا کر تو آپ نے شادی کی ہے۔ ایک ایسی لڑکی کو کون قبول کرے گا جسے ایک مرد کے ساتھ اکیلے کمرے میں دیکھا گیا ہے؟ آپ ہمیشہ کے لیے مجھے غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن میں اب مزید اس گھٹن زدہ بندھن میں نہیں بننا چاہتی۔ میں جا رہی ہوں۔ میں نے بابا کو میسج کر دیا ہے، انہوں نے میرے لیے انتظام کر لیا ہے۔ آج رات کو میری فلائٹ ہے۔ زارون کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ زارون نے 2 قدم میں فاصلے مٹائے اور بیگ اس کے ہاتھ سے چھین کر دیوار سے دے مارا۔ میری عزت کو یوں روند کر نہیں جا سکتی۔ سمجھ آئی تمہیں؟ تم میری بیوی ہو انایا۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ بیوی؟ بیوی کو عزت دی جاتی ہے، قید نہیں کیا جاتا۔ آپ کے پاس بس طاقت ہے۔ زارون نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا۔ محبت بھی ہے اور طاقت بھی، لیکن تم کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی ہو۔ چھوڑیے مجھے، ورنہ کیا؟ اگر واقعی جا سکتی ہو تو دروازہ کھلا ہے، لیکن یاد رکھنا ایک بار گئی نا تو لوٹنے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ زارون نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت ڈھیلی کی اور پیچھے ہٹتے ہوئے اداسی سے کہا۔ انایا وہاں سے لوٹ چکی تھی، اس کا دماغ جیسے معاف ہونے لگا۔ زارون نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے، یہی بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی، اور اسی بات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے ایک سنسان سڑک پر نکل آئی تھی۔ مجھے ہمدردی نہیں چاہیے، کوئی مجھ پر ترس کھائے مجھے قبول نہیں ہے۔ زارون، آپ نے انہی 2 وجوہات کی بنا پر مجھ سے شادی کی ہے۔ اب میری عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں رہی ہے۔ میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ نامعلوم منزل کی طرف جا رہی تھی، اس کے قدم من بھاری ہو رہے تھے۔ اسے اپنی منزل کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، گلیاں سنسان تھیں، مگر اس کا دماغ غصے اور آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ ابھی وہ بیچ سڑک پر پہنچی تھی کہ ایک کالی وین آ کر اس کے قریب آ کر رک گئی۔ وین کا دروازہ کھلا اور 2 نقاب پوش مرد باہر نکلے۔ پلک جھپکنے میں وہ اسے دبوچ چکے تھے۔ وہ ہاتھ پاؤں ہلانے لگی، لیکن جلد ہی اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا۔ زارون کو جلد ہی احساس ہوا کہ اس نے غلط کیا ہے، انایا کو اسے روکنا چاہیے تھا۔ پریشانی کے عالم میں وہ باہر نکلا۔ گلی میں ویران سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تبھی اسے انایا کا چھمکا ملا اور وہ دیوانہ وار اسے اٹھا کر چومنے لگا۔ وہ وہاں کہیں بھی نہیں تھی، تھوڑا آگے جا کر اسے انایا کا دوپٹہ بھی مل گیا تھا۔ انایا! وہ چیخا۔ انایا اس کی آواز گلی کی خالی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی تھی۔ زارون کا صبر ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے فون نکال کر سب سے پہلے اپنے ایک جاننے والے پولیس انسپیکٹر کو کال کی تھی اور انایا کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تھا۔ دوسری طرف انایا کو ہوش آیا تو اس کے پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ سامنے کرسی پر نقاب اتارتا ہوا شخص بیٹھا تھا۔ کیسی ہو انایا؟ وہ سمیر تھا۔ اس نے اپنا نقاب اتار دیا۔ انایا کا دل دھک سے بیٹھ گیا۔ زارون، وہ بری طرح رو پڑی تھی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ کاش میں گھر سے نہ نکلتی۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی۔ تب ہی سمیر نے برابر میں کھڑے شخص کو اشارہ کیا۔ اسے پہنچا دو وہاں جہاں اسے پہنچانے کے لیے ہم نے اغوا کیا ہے۔ وہ شخص آگے بڑھا، اس کے ہاتھ پیر کھولے اور اس کے ہاتھ گھسیٹ کر وہاں سے لے جانے لگا۔ انایا چلائی تھی، تبھی سمیر کو کسی انجانی سی آواز نے ہوشیار کر دیا۔ بھاگو یہاں سے، پولیس کا ریڈ پڑا ہے۔ پولیس کے سائرن کی آواز آ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں بھاگتے، دروازہ زور سے کھلا اور سیدھا گولی سمیر کے دل میں جا لگی۔ وہ وہیں دیر ہو گیا۔ انایا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے دروازے کی طرف نظر اٹھائی تو وہاں زارون تھا۔ زارون! وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی، لیکن ایک گولی اڑتی ہوئی زارون کے کندھے کو چیر کر نکل گئی تھی۔ وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ زارون! انایا کی پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھ کر درد کی شدت کو کم کرنا چاہا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے آپ کی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ زارون، پلیز ہوش کریں۔ لیکن خون زیادہ بہنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس نے انایا کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اسپتال کے کوریڈور میں وہ یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ نفیسہ بیگم نے اسے کھری کھری سنائی تھی۔ تائی جان بالکل خاموش تھیں اور تسبیح کے دانے گراتی چلی جا رہی تھیں۔ انایا کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ زارون تو اس کے لیے سراپا محافظ تھا اور اس نے اپنے ہی محافظ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ نہ وہ گھر سے بھاگتی، نہ اپنی انا پر بات لے آتی اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپریشن کامیاب ہوا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد مل سکتے ہیں۔ یہ سننے کے باوجود تائی جان اور اس کی والدہ فوراً سے زارون کے پاس آئی تھیں
اور وہ وہیں اکیلی رہ گئی تھیں۔ تائی جان اور نفیسہ بیگم کافی دیر زارون کے پاس بیٹھنے کے بعد وہاں سے واپس لوٹ گئی تھیں۔ اب وہ اس کے پاس اکیلی تھی۔ تب نرس نے اسے نام سے پکارا تھا۔ آپ کو آپ کے شوہر بلا رہے ہیں۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے جھکے ہوئے سر کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور جیسے ہی نگاہیں اٹھائیں تو زارون نے اپنی باہیں پھیلائی ہوئی تھیں۔ آ جاؤ، دل کی ساری تکلیف کو ایک طرف رکھ کر میرے پاس آ جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ تم خود بھی درد اور تکلیف سے گزر رہی ہو، لیکن وہ وقت بہت زیادہ دردناک تھا میرے لیے جب تمہیں ڈھونڈنے کے باوجود بھی تمہارا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بات کر رہا تھا۔ انایا کی ہچکی بلند ہوئی تھی اور پھر وہ دوڑ کر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ مجھے معاف کر دیں زارون، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تو یہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ آپ میری حفاظت کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کتنا درد دیا، کتنی بدتمیزیاں کی، کتنی بدلحاظیاں کی۔ خدا کا واسطہ ہے آپ مجھ سے معاف کر دیں۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تو زارون نے اپنے لبوں سے اس کے گالوں پر موجود آنسو پی لیے تھے۔ اس کی آنکھوں کو چوما تھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کر اس کے سارے درد کو چن لیا تھا۔ انایا مسکرائی تھی۔ زارون نے اس کے ماتھے کو چوم کر اسے ایک بار پھر سے شدت سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ چلو نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ وہ آنکھیں موندے محبت سے کہتی ہوئی اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی تھی۔ زارون نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اس سے مزید اپنے سینے میں بھینس لیا تھا۔ انایا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ زارون نے اس پر ترس کھا کر شادی نہیں کی ہے، بلکہ اس سے محبت میں سے سب کچھ کیا ہے۔ انایا کے لیے وہ سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ اب انایا پر بھی لازم تھا کہ وہ اسے کھلے دل سے اپنی زندگی میں ویلکم کرے اور ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کرے۔ محبت قطرہ قطرہ ان پر پگھل رہی تھی اور وہ دونوں محبت کی اس بارش میں خود کو بھگو رہے تھے۔ وہ صحت یاب ہو کر گھر آ چکا تھا۔ انایا بالکل بدل چکی تھی۔ اس نے زارون کے لیے خود کو بدل لیا تھا۔ زارون کی محبت رنگ لے آئی تھی اور انایا اب وہ انایا نہیں رہی تھی جسے زارون جانتا تھا۔ وہ انایا بن گئی تھی جو زارون چاہتا تھا۔